बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जनवरी में अमरीकी सदर बन रहे हैं। अमरीकी सदर तो मुंतखब हो चुके हैं, अब वो हलफ उठाएंगे तो उनके पास इक़्तिदार आ जाएगा। उनके इक़्तिदार से दुनिया भर में बहुत सी तौक़ात वाबस्ता की जा रही हैं, बहुत से ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान में पीटीआई जो है वो बहुत तौक़ात लगाए बैठी हैं डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से, और कहा यह जा रहा है कि हालिया जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ये भी पीटीआई इसलिए कर रही है कि कुछ वक्त हासिल किया जाए, और वो वक्त हासिल किया जाए जबकि ट्रंप जो है वो सदर बन जाए। और ट्रंप जो है एक फ़ोन करेंगे, और फ़ोन करने के बाद जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तानी हुकूमत है, वो मजबूर हो जाएगी इमरान खान को रिहा करने पर। मेरा बिल्कुल इस पर डिफरेंट एक नुक्ता नज़र है। मैं यहाँ तक बात मानने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, वो उन्हें एक अच्छा दोस्त कहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुतअद्दिद मौक़ों पे इमरान खान के मुतालिक अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुके हैं। जब इमरान खान ने वाइट हाउस का दौरा किया था तो वहाँ भी दोनों एक दूसरे के साथ उनके बड़े अच्छी गुफ्तगू हुई थी, बड़ा अच्छा दोस्त कहा गया था। और मुशाहिद हुसैन ये बताते हैं कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप लेके अपने जो यानी रहायशी हिस्से में है, आप जानते हैं ना कि व्हाइट हाउस जो है वो एक ऑफिशियल हिस्सा भी है उसका, दूसरा वो अमेरिकन सदर की रहायशगाह भी है, और उसमें अपनी रहायशगाह में अमेरिकन सदर आमतौर पर बहुत अपने करीबी दोस्तों को लेके जाता है। तो वो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है इमरान खान को अपनी वो रहायशी हिस्से में ले गए, और वहाँ पे उनकी जो अहलिया है डोनाल्ड ट्रंप की, खातून अव्वल जो थी उस वक्त, और अब दोबारा वो खातून अव्वल होंगी, उन्होंने उनके साथ सेल्फी बनाने का ख्वाहिश का इज़हार किया और सेल्फी बनाई। इस तरह से दोनों की कुर्बत जो है उसमें तो कोई शुबा नहीं है। इसी तरह से जो नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं रिचर्ड गर्नेल, उन्होंने भी ये कहा था कि एक बयान आया था उनका कि मैं ये चाहूँगा कि इमरान खान जो है वो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। उन पे ऐसे इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए थे। पाकिस्तान में हुकूमत करने वाली सियासी पार्टी ने उन पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें जेल में बंद कर रखा। तो इस पे जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक खुशी का इजहार किया था। और इससे पहले जो है हम देखते हैं कि अमेरिकन जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने खत लिखा था बाइडेन को कि जी इमरान खान जो है और उसको रिहा किया जाए, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनका खात्मा किया जाए। तो ये भी एक बात है, ये यानी हम इससे एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अभी तक जो भी आने वाली खबरें वो ये बताती हैं कि जो अमेरिका का महाज है, अमेरिका के महाज पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लॉबिस्ट हैं या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो उनके जो हमायती हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, वो अपना कोई असर रसूख नहीं जमा सके। उसमें पीटीआई जो है वो बड़ी डोमिनेट कर रही है। पीटीआई जो है वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी पूरी सपोर्ट मिलेगी, और ये कोई वो गलत उम्मीद नहीं लगाए बैठे। बात यह है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसमें अमेरिका मुदाखलत करता रहा है। इसमें मुझे अभी एक किताब आई थी, आपने भी पढ़ी होगी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, एक अमेरिकन की किताब है, अभी मशहूर हुई, पिछले 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही। उस किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई थी कि कुछ दोनों मुल्कों का ऐसा ताल्लुक है कि ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। ये किताब जो है इसका आगाज़ जो है वो एक ड्रामे के जिक्र से होता है। एक फ्रांसीसी जो है ड्रामा निगार है उसके ड्रामे से होता है। उसमें उस ड्रामे क्या बताया गया, उसमें ड्रामे में ये बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो जहन्नमी हैं, गुनाहगार हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं और अगली दुनिया में चले जाते हैं। तो अगली दुनिया में जब वो जाते हैं तो वहाँ कुछ जहन्नम की वो सूरत हाल तो नहीं है जो मजहबी किताबों में बताई जाती है। वो एक घर में जाके रहते हैं, वहाँ पे रहने के साथ ये होता है कि वो बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल है, लेकिन चूंकि वो उनके अंदर गुनाह है, सिन है उनके अंदर, तो वो एक दूसरे को तंग करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो यानी एक तरह से फंसे हुए होते हैं, और वो जो उनकी वो आदतें होती हैं सिन की, जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो एक ऐसा माहौल पैदा करती है जिसमें वो रहने वाले जो हैं वो एक अजाब में चले जाते हैं। तो फिर एक जगह वो आती है, एक टाइम वो आता है कि वो जो घर होता है उसके चूंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं, उसमें से निकल नहीं सकते, तो एक वक्त वो आता है कि उसके दरवाजे खुलते हैं। लेकिन वो जो सिनर हैं उन्हें एक दूसरे से साजिश करने की, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की, एक दूसरे के साथ करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो खुले हुए दरवाजों से भी बाहर निकल से इनकार कर देते हैं।
وہ اس سے اس کتاب میں یہی نکالا گیا ہے نتیجہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایسے ہیں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. انہیں اب ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور دیر از نو ایگزیکٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کو چھوڑ دے، پاکستان امریکہ کو چھوڑ دے. اس کتاب کے مصنف کا تو یہی حال. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا. اب صورتحال بدل رہی ہے. ٹرمپ جو ہیں یہ بڑے ایک دلچسپ صدر ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس پہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ تو اس میں تو بہرحال کوئی شبہ نہیں کہ پاکستانی حکومت اور عمران خان کے درمیان اگر کوئی ہوگا، بظاہر ان کا اپنا معاملہ ہوگا تو وہ عمران خان کو ترجیح دیں گے. جب اگر لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بالکل عمران خان کے لیے فون آئے گا تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. ایسی بات ہے کیونکہ لیکن ٹرمپ باتیں بڑی عجیب سی کر رہے ہیں. مثلاً وہ کینیڈا کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے کہ کینیڈا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑو جی، آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں رہنے کی، آپ ہمارا صوبہ بن جاؤ. کینیڈا جو ہے وہ امریکہ جتنا بڑا ملک ہے، اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، وہ اس طرح سے طاقتور نہیں ہے ملٹری طور پہ. لیکن کبھی کینیڈین نہیں چاہیں گے کہ وہ امریکہ کا حصہ بنے. کینیڈا میں اس بات سے بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن آیا ہے. گرین لینڈ ہے، کوئی آبادی تو اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن چھوٹا ملک ہے اور لیکن بہت ریسورسز ہیں اور وہ کنٹرول جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ اس کی ایک معاملہ ہے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ ہے. وہ اس کو انہوں نے دھمکی لگا دی کہ جی آپ جو ہیں شامل ہو جائیں، ہمیں دے دیں. ڈنمارک کو کہا جی ہمیں بیچ دیں، جی گرین لینڈ بیچ دیں. اسی طرح سے ٹرمپ جو ہے ابھی وہ اقتدار میں نہیں آئے، وہ میکسیکو کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر اس طرح سے وہ چین کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ کی مصنوعات ہیں اس پہ جو 60% ہے وہ اس پہ ٹیرف بڑھا دیں گے. تو انہیں لوگ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ چین کی چیزوں پہ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ تو جو امریکی جو ایک کنزیومر ہے اس پہ پڑے گا، اس کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے تو آپ کے خلاف ہو جائے گا. اسی طرح سے تھوڑا سا ان کا رویہ جو ہے وہ یورپ کے متعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو جی نیٹو آپ ہے، پروٹیکشن آپ کو دے رہا ہے، پیسے سارے ہم دے رہے ہیں، تو ہم نیٹو کے لیے آپ بھی فنڈس دیں، آدھے ہم دیتے ہیں آدھے آپ دیں. یورپ والے جو ہیں ان کی اکانومی ابھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ نیٹو کے اخراجات ادا کر سکے. یہ ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے. پھر یہ کہ یوکرین جو ہے اس کا مسئلہ ہے کہ یہ اگر وہ برسے اقتدار آتے ہیں تو ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت آگے چلے جائیں گے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ بالکل اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اب جو اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے اس کو ہی روک دیں. تو جو آپ یوں سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل آدمی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بات دائیں کی کرتے ہیں اور کچھ کرتے کچھ اور ہیں، کہ یعنی انہوں نے چائنا کے ساتھ بہت جھگڑا کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی. بات وہ جنگ کی کرتے ہیں لیکن انہوں نے راستہ کھولا کہ جی امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی جنگ سے نکل جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن کی بات تو کریں گے لیکن کنفرنٹیشن میں جائیں گے نہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، یہ بات بھی میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں کے متعلق ایک کتاب کئی سالوں سے چھپ رہی ہے کہ ہو رنز امریکہ. وہ کہتے ہیں کہ جی جو کوئی 6000 کے قریب لوگ ہیں جو امریکہ کو رن کرتے ہیں. یہ بڑی میں بہت اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ 6000 جو لوگ ہیں ان کی کتاب میں کیٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ پہلی کیٹیگری میں سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں، دوسری کیٹیگری جو ہے اس میں کم امپورٹنٹ لوگ ہیں، تیسری کیٹیگری میں اس سے بھی کم امپورٹنٹ لوگ ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن کانگریس نہیں ہے. اس میں کچھ اور لوگ ہیں جو ڈیسیجنز کرتے ہیں امریکہ کی قسمت کے، جو دنیا کے ڈیسیجنز کرتے ہیں، اس میں یہ دونوں لوگ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو کسی اول حوالے میں اگر کام کرنا ہے تو اس کو اس پہلے گروپ کی آشیرواد تو حاصل ہونا چاہیے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، ایسے اختیارات جو وہ انڈیپینڈنٹ وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ بہت سے معاملات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے وہ ہر چیز کو بلڈوز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے خلاف آئے ہیں، دوسرے لوگوں کی خواہشات کے خلاف آئے ہیں. اور اس کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے جو مقابلے میں پہلے تو ایک بات ہے کہ خاتون تھی اور پیور امریکن نہیں تھی، یہ بھی ایک وجہ بنی. تو گویا ایسی بھی حالات پیدا کیے گئے کہ ان کے کامیابی کے جو کوششیں ہیں یا ان کے خاص لوگ جو ہیں ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آئے ہیں. اور ایک بات جو ہے جو سب سے اہم مسئلہ ان کے لیے ہے وہ ہوگا
اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل میں تبدیل ہو رہا ہے. غزہ کا مسئلہ ہے, لبنان کا مسئلہ ہے, اب اس نے شام جو ہے اس پہ بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور ایران جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کی جنگ جو ہے ہونے جا رہی ہے, اور پھر آگے کیا ہوگا یہ بھی ایک معاملہ ایسا جس پہ سوچنے والی بات ہے. تو اس کا میں کہنے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بنیں گے تو پاکستان ان کی پرائرٹیز میں بہت اوپر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو پرائرٹیز جو ہیں وہ اس میں اتنے اوپر ہے کہ وہ پاکستان کو بہت پرائرٹی دیں گے. ہاں, اگر پاکستان کا تذکرہ آئے گا, پاکستان امپورٹنٹ ہوگا, تو پھر اس میں وہ عمران خان کو پرائرٹی دے سکتے ہیں. عمران خان جو ہیں, اب ایک اہم بات اور بھی سوچنے والی, عمران خان نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی انہیں امریکہ نے نکالا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہنری کسنجر نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک بری مثال بنا دیں گے کیونکہ آپ ایٹم بم اب بنا رہے ہیں. تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے تو ابھی ایک میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے جس پہ امریکہ, یورپ اور اسرائیل وغیرہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. یعنی ہماری جو ٹیکنالوجی جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں, غربت آپ کے ہاں آ رہی ہے, دوسری طرف یہ پاکستان اتنے بڑے میزائل کا تجربہ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میزائل کی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب کلنٹن کے زمانے میں میزائل فائر کیے تھے, اس میں سے کچھ میزائل جو ہیں وہ پاکستان میں گرے تھے, تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے پاکستانی انجینئرز جو ہیں انہوں نے وہاں سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے فون آئے گا امریکہ سے کہ جی آپ انہیں رہا کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان میرے خیال کے مطابق اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آتا ہے اور اس فون پہ عمران خان رہا ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے عمران خان رہائی سے بالکل صاف انکار کرتے ہیں, بالکل رہا نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کے متعلق ان کی یہ پرسیپشن کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ جھکتے نہیں ہیں, وہ امریکہ کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں, اس کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں, تو یہ ان کا جو پرسیپشن ہے, یہ ان کا امیج ہے, وہ جو ہے وہ اپنا آپ یوں سمجھے کہ خراب ہوگا. وہ یہ امیج خراب ہونے کا رسک نہیں لیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا اگر ہونا بھی چاہتے ہیں تو ابھی بھی رہا ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات کر لیں تو کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, 4 قدم پیچھے ہٹیں تو وہ رہا ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی نا کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے پہ وہ رہا ہوتے, پھر تو ان کے مخالفین ان پہ بالکل کھل کے کہیں گے کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا. عمران خان جو ہیں یہ بات نہیں کریں گے. ابھی جب یہ بات ہوئی ہے اس میں رچرڈ کا بیان آیا ہے تو اس پہ بھی جو گوہر صاحب نے, جو بیرسٹر گوہر ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے غالباً یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, ہم عدالتوں کے ذریعے, ہم ایک پروسیس کے ذریعے سے رہائی میں کی طرف جائیں گے, جو عمران خان کا حق بنتا ہے, ہم اس طرح سے نہیں جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بظاہر نظر آتے ہیں حالات اس میں یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آئے گا مگر عمران خان رہا ہونے سے انکار کر دیں گے, کیونکہ اسی میں ان کی جو ایک پولیٹیکل بقا ہے اور اسی سے ان کی جو سیاست ہے. کیونکہ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی. جب عمران خان جو ہیں وہ اقتدار سے فارغ ہوئے ہیں تو اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے 1 سال میں تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی ہار جاتی. اس وقت عمران خان جو مقبولیت کے بہت نچلے درجے پہ تھے. پھر جب ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں, جو مختلف واقعات ہوئے, اب وہ ہائیسٹ لیول پہ, اگر وہ اس کو لے کے چلتے ہیں تو اور ان کو اگلے الیکشنز تک لے جاتے ہیں, کسی طرح سے اس مقبولیت کو لے جاتے ہیں, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اقتدار میں جائیں گے. تو وہ اقتدار کا راستہ چھوڑ کے اس طرح کے کسی راستے پہ نہیں جانا چاہیں گے جہاں پہ ان کے لیے ان کا ایک سیاسی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی موت واقع ہو سکتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون آ بھی جاتا ہے تو عمران خان رہا ہونے سے انکار کر دیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.